बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह तेरी इबादत करते हैं और सिर्फ तुझी से मदद मांगते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू बांगे दरा। बांगे दरा को जैसे हमेशा कहते हैं बनाने का मकसद पाकिस्तान की जो एक बेहतरीन पिक्चर हम एक एडमायर करते हैं अपने लोगों तक, अपने व्यूअर्स तक पहुंचाना। और इसी तरह के आज एक सिंपल और सिमिलर इशू जो कि क्राइसिस बन चुका है पाकिस्तान के लिए, उसको डिस्कशन के लिए हम आए हैं आज फिर से। आज हमारा जो इशू है वो है कि क्यों नौजवान पाकिस्तान को छोड़ना चाहते हैं। इस टाइम जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आज के दिन 80 लाख पाकिस्तानी बैरून मुल्क हैं और इसी तरह एक बंच तैयार बैठा है जो कि वेट कर रहा है कि इंटरनेशनल बॉर्डर्स खुलें और लाखों की तादाद में वो फिर से बैरून मुल्क आ जाएं। और ये एक कौम के जो नौजवान होते हैं वो उनकी क्रीम होते हैं और वो दूसरे मुल्कों में जा रहे हैं। इसलिए आज की डिस्कशन के लिए मुझे ज्वाइन किया है एज ऑलवेज हमारे बांगे दरा के रॉक स्टार हैं डॉक्टर ज़ैन जावेद, और साथ ही साथ बांगे दरा की फैमिली को एक्सपैंड करते हुए मुझे आज ज्वाइन किया है ताशफीन भाई ने और अली कामिल भाई ने। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम हमजा जी। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने सुना कि नौजवान बड़ी तादाद में मुल्क से बाहर जा रहे हैं। इस टाइम मैं भी ओवरसीज से बैठ के आपसे बात कर रहा हूँ और एक बड़ी तादाद आपके पास भी तैयार बैठी है जो कि मुल्क में से बाहर जाना चाहती है। और मैं बारी बारी चाहता हूँ कि हम लोग पहले एक ओवरव्यू ले लें कि क्या वजह है कि हमारे मुल्क के नौजवान एक बड़ी तादाद में स्कैटर होना चाहते हैं दुनिया के दूसरे हिस्सों में। और इसका हम ऐसे कर लेते हैं कि बारी बारी सबसे पहले व्यू ले लेते हैं, उसके बाद जो भी हमारे पास क्वेश्चंस होंगे हम एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेंगे। तो डॉक्टर साहब, आप अपनी ओपनिंग स्टेटमेंट दे दें एंड उसके बाद मैं ताशफीन भाई और अली भाई के पास जाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। Hamza, the point is very simple. It's in the fabric of our nation. और ये चीज़ जो शामिल हो गई है हमारी इक़दार में, वैल्यूज़ में, कि लोग जिस चीज़ की कदर करते हैं उसकी वजह से ये चीज़ हमारे यहाँ बड़ी कॉमन हो गई है। आपने कहा कि 80 लाख लोग पाकिस्तान से बाहर मुकीम हैं, तो इसका मतलब ये है हमजा कि आज से कुछ साल पहले कबल तक हमारी जो आबादी थी मुल्क की वो तकरीबन 20 करोड़ के से कम थी, तो आज तकरीबन 22 करोड़ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर 30वां शख्स पाकिस्तान से बाहर है। इट्स अ बिग नंबर। तो कोई वजह होगी इसकी। मेरे ख़्याल में इसकी वजह जो हमारी सोशल वैल्यूज़ हैं इक़दार है उसमें से ये है कि लोग वैल्यू करते हैं, कदर करते हैं इंसान की उसकी वक़्त उसके पैसे की वजह से होती है। कितना बड़ा, कितना आलीशान किसी का घर है उतनी ज़्यादा उसकी वैल्यू है। आप जिस गाड़ी में ट्रैवल करते हैं उस गाड़ी को देख के लोग आपके स्टैंडर्ड को, आपके सोशल स्टेटस को मेजर करते हैं। उसके बाद आपकी कदर आपकी गाड़ी की वजह से है। अगर आपके पास गाड़ी पुरानी है तो लाइक पीपल लुक डाउन अपॉन यू एंड दैट्स नॉट अ गुड थिंग। और अगर आपका घर छोटा है तब भी लोग अगर आप किराए पे रह रहे हैं तो फिर तो और ही बुरी बात है, लोग आपको किसी खाते में नहीं गिनेंगे। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें, आपने क्या ब्रांड पहना हुआ है, आपकी घड़ी कौन से ब्रांड की है, आपका मोबाइल कौन से ब्रांड का है, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। जब एक माशरे में इस तरह की इक़दार होंगी, वैल्यूज़ होंगी, तो लोगों के लिए पैसा कमाना और बहुत जल्द कमाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग नहीं चाहते कि बहुत देर तक उनकी इज़्ज़त ना हो। तो इसलिए एक बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तान से फ़ौरन बाहर जाना चाहती है और वो चाहते ये हैं कि रातों रात अमीर हो जाएं, बहुत ज़्यादा पैसा हो, घर, गाड़ी, कपड़े, हर चीज़ जो उनके घर में मौजूद है वो बदल जाए। तो मेरा ख़्याल है ये एक बेसिक वजह है कि लोग बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं, ख़ास तौर पे यंग लोग। और लोग अपने घर बेच के, ज़मीनें बेच के इन बच्चों को बाहर भेजते हैं। और बहुत सारे लोग अनफॉर्चुनेटली जिस कीमत पे भेजते हैं वो कीमत बहुत बड़ी है। लोग असाइलम के लिए अप्लाई करते हैं, उसमें प्रूव ये करते हैं कि मुल्क अच्छा नहीं है। कुछ लोग इसकी कीमत अपने मज़हब से पे करते हैं, दीन बदल लेते हैं, और इट्स नॉट अ गुड थिंग। तो ये जो इक़दार हैं हमारी कि एक दूसरे को अच्छा और बुरा समझने की, उसको बदलना पड़ेगा। तो फिर ये चीज़ हमें कम हो जाएगी, ये मुल्क यहाँ पे भी तरक्की कर जाएगा। जब मकीन से ज़्यादा मकान की अहमियत होगी तो फिर यकीनन
یہ جو سلسلہ ہے برین ڈرین کا یہ چلتا رہے گا. میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمیں ملک سے باہر نہیں جانا چاہیے. یہ تو دیکھیے ہمارا مذہب تو ہجرت کی اجازت کیا ہے اس کی بنیاد ہجرت میں ہے, لیکن وہ اس کا مقصد کچھ اور تھا. تو یہاں پہ مقصد کچھ اور ہے. ہاں اگر مقصد یہ ہو کہ آپ نے باہر جانا ہے, لیٹسٹ ایجوکیشن حاصل کرنی ہے, واپس آنا ہے, ملک قوم اور امہ کی خدمت کرنی ہے, تو ویری گڈ, میں اس کے حق میں ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں بلکہ یہ بہت زیادہ ضرورت ہے اس چیز کی. تو اگر مقصد بدل جائے تو یہی چیز جو نیگیٹو ہے پازیٹیو ہو جائے گی. بالکل ٹھیک کہا آپ نے ڈاکٹر صاحب. یہ ایک بہت بڑا المیہ بن چکا ہے کہ لوگ ملک سے مایوس بہت ہوتے جا رہے ہیں, اور مایوسی کے ساتھ ساتھ اپنی لگژریز دوسرے ملکوں میں ڈھونڈتے ہیں. لیکن ایک انفارچونیٹ سی بات ہے, کیا اس لگژریز کی پرائس بھی ہمارے نوجوانوں کو پتہ ہے کہ نہیں؟ تو جیسا کہ آپ نے بتایا, آپ تو اوورسیز کی ایک چکی پیس چکے ہیں, لیکن باقی جو دو ہمارے پاس جو آج ہمارے پارٹیسپینٹس ہیں, آئی بلیو دے ہیو نیور ٹریولڈ اوورسیز, اور میں چاہتا ہوں کہ ان سے پہلے ان کی ایک جو را تھاٹ ہے اباؤٹ دس میں ان سے پوچھ لوں. جی تاشفین بھائی, میں آج آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کی تھاٹ کیا ہے کہ کیوں پاکستانی اوورسیز ٹریول کرنا چاہتے ہیں, ملک چھوڑنا چاہتے ہیں. ٹریول کر کے واپس آ جانا تو ایک اچھی بات ہے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم اس ملک سے جان چھوٹے ہیں. کیا یہ وجہ ہے کہ یہ ایک ہیٹریڈ پیدا ہو رہی ہے یا ایک طرح کی مایوسی پیدا ہو رہی ہے پاکستان سے؟ حمزہ, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں آج اپنے خیالات کا یہاں پہ اظہار کر سکوں. میں ڈاکٹر صاحب کی آخری بات سے بالکل ایگری کرتا ہوں کہ ہمارے مذہب کی بنیاد ہجرت میں ہے. ٹھیک ہے, بے شک اس میں کوئی شک نہیں, اور ہمیں قرآن میں بھی اس چیز کا حکم آیا ہے کہ ہم دنیا کو دیکھیں اور اس کو سمجھیں, اس کو پرکھیں. اب ان کی بات کو آگے لے کے چلوں گا, اور آپ کا سوال جو تھا وہ یہ تھا کہ کیوں ایسا ہے کہ لوگ باہر زیادہ پریفر کرتے ہیں ایز کمپیئر ٹو پاکستان میں کیوں کام نہیں کرتے, جیسا کہ آپ بھی ابھی ہم سے فورن میں ہی بیٹھ کے بات کر رہے ہیں. سب سے پہلے تو بات یہ ہے حمزہ یہاں پہ کہ ہماری جو ویلیوز ہیں وہ بہت ہی تبدیل ہو چکی ہیں پچھلے ایک ڈیکیڈ سے. لوگ باہر اس لیے پریفر کرتے ہیں کہ وہ جلدی گرو کر سکیں. ٹھیک ہے, سب سے پہلے تو ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ گرو کریں. کچھ ڈاکٹر صاحب میں جیسے ابھی سر نے ہمیں بتایا کہ جو ہمارا اسٹیٹس ہے وہ آج ہماری بڑی گاڑی سے دیکھا جاتا ہے, اسے جج کیا جاتا ہے. تو یہ چیز ہمارے معاشرے میں بہت ہی عرصے سے مل رہی تھی, گل رہی تھی, اور اب یہ بالکل ہی اتنا گھر کر چکی ہے ہمارے معاشرے کے اندر کہ جو کہ ایک بہت ہی خطرناک چیز ہے. جو ہمارا وے آف ججمنٹ ہے وہ چینج ہو چکا ہے لوگوں کے دیکھ کے. اب وہ کیوں ہے, وہ یہ وجہ ہے کہ ہمارے پاکستان میں لیک آف اپرچونیٹیز ہیں, ایجوکیشن سسٹم فلاز ہیں, بچوں کا انٹرسٹ نہیں یہاں پہ کام کرنے کے لیے, بچے اپنے ملک کے لیے خدمت نہیں کرنا چاہتے. وہ کیا وجہ ہے, وہ جو ہماری جڑ ہے وہ اسی میں موجود ہے کہ ہمیں اپنے بھی ملک سے, وطن سے محبت کرنا سکھائی ہی نہیں گئی, نہ ہم نے اپنے وطن کے لیے کبھی کام کرنا سکھایا کسی نے. جو موجودہ حکومت ہے میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ اس نے جو ایجوکیشنل سسٹمز ہیں اس میں کچھ چینجنگ کرنے کی کوشش کی, اور وہ کامیاب بھی رہے, اور مزید آگے بھی کرتے رہیں گے. اب جو مین مسئلہ ہے وہ ہے ہماری مینٹیلٹی کا. اب میں ایز اے اسٹوڈنٹ میں بھی اس چیز کو پریفر کروں گا کہ میں جلد از جلد اپنی اسٹیٹس کو اچھا کروں تاکہ معاشرے میں میری عزت ہو, لوگ مجھے بھی ایک عزت دار شخص کے طور پہ دیکھیں. جی زبردست تاشفین بھائی, بڑی زبردست بات کی ہے کہ ہمارے لوگوں میں ایک احساس کمتری ایک بہت بڑا ریزن بن گیا. دا چلڈرن آف دا لیسر گاڈ والی فیلنگ آ گئی ہے. کمتر سمجھنا اور سہولیات کو کمتر پانے کی وجہ سے بھی ایک بڑی ریزن ہے کہ ہمارے لوگ کیا کہتے ہیں بیرون ملک جا رہے ہیں. میں آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ میرے بیرون ملک, میں اس ٹائم بیرون ملک بیٹھا ہوں, میرے بیرون ملک جانے میں میرے والدین کا اتنا بڑا رول تھا کہ وہ فورسبلی مجھے چاہتے تھے کہ میں بیرون ملک جاؤں اور ایک بہتر لائف سٹائل, اور وہ یہ کہتے تھے بہتر لائف سٹائل اسٹیبلش کروں, کیونکہ ایک کمپلیکسٹی بن چکی ہے ہمارے ملک میں کہ ہم پاکستان میں اگر محنت کر بھی لیں گے تو ہم اوپر نہیں جا سکتے. اور یہ ایک بہت بڑی دیوار بن گئی ہے پاکستان اور پاکستانیوں کے درمیان میں. علی بھائی بہت بہت شکریہ آج جوائن کرنے کے لیے ہمیں بانگ درا پہ. اور بانگ درا پہ میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے خیالات دیں کہ آپ کیا اس کمپلیکسٹی کو اپنے ارد گرد اپنے نوجوان دوستوں میں دیکھتے ہیں کہ نہیں. بڑا اچھا لگا آپ نے یہ کانسیپٹ شروع کیا, یہ بہت اچھا ٹاپک ہے اور بہت سے لوگوں کو اس کے بارے میں نہیں پتہ. ویل حمزہ بھائی, دیر از آلویز اے ٹو سائڈز آف اے مون, ون دیٹ ریپرزینٹ اے برائٹ سائڈ اینڈ دا ادر دیٹ ریپرزینٹ دا بلیک سائڈ اور ڈارکنیس. سر
تو میری بھی بات کے دو پہلو ہیں. پہلا پہلو سر اس کے ایڈوانٹیجز اور میں جو سمجھتا ہوں ایز اے اسٹوڈنٹ ایز اے یوتھ جو میں سمجھتا ہوں میں آپ کو وہ بتاتا ہوں. سر دیکھیں ہم باہر کے ملک جاتے ہیں ایجوکیشن کے لیے کیونکہ یونائٹڈ کنگڈم جہاں سے ہمارا سارا ایجوکیشن کا سلیبس وغیرہ آتا ہے جس کو آپ کہتے ہیں وہ ایک پروڈکشن آف اسٹوڈنٹ ہے سر. وہ پروڈکشن آف این انوائرمنٹ ہے جو بچوں کے لیے بہت اچھا ہے سر. دے پرووائڈ سروسز دے پرووائڈ فیسلٹیز سر. آپ اس میں جا کے ڈائیورسٹی آف کلچر سمجھتے ہو جب آپ گلوبلی ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہو اپنے آپ پاکستان کے ایز این ایمبیسیڈر ورک کر رہے ہوتے ہو. سیکنڈلی سر آپ کمیونیکیشن اسکل سیکھتے ہو, آپ اپنے ملک میں آ کے اچھی جاب اپرچونیٹیز پاتے ہو. آپ کی ڈگری اتنی ویلڈ ہوتی ہے کہ آپ یو نو یو آر ون ان اے ملین سر. اور سیکنڈلی گورنمنٹ کی اگر بات کی جائے تو سر گورنمنٹ بڑی محنت کر رہی ہے کہ اسٹوڈنٹس کو اچھا پلیٹ فارم دیا جائے ایکول ٹرمز پہ. فار ایگزامپل سر دیر از اے تھنگ کالڈ یونائٹڈ اسٹیٹ ایجوکیشنل فاؤنڈیشن. سر وہ کیا کرتے ہیں, وہ ایکسچینج ایئر پروگرام ہے ان کا, وہ 6 مہینوں کے لیے بچہ USA بھیج رہے ہیں. اور ہو سکے آنے والے وقتوں میں اگر گورنمنٹ ہماری ایسے ہی کام کرتی رہی تو وہاں کے بچے بھی یہاں پڑھنے آئے. تو سر یہ ایکول ٹرم پہ بات چلی جائے گی اور اس سے ہمارا ملک بہت ترقی کرے گا کیونکہ یہ انڈر گراؤنڈ یہ مطلب سر ڈیولپمنٹ کی طور پہ ہمارا ملک انڈر ڈیولپ ہے فار ایگزامپل. سیکنڈ سر جو میں بات کروں جو آپ کا مین ٹاپک بھی ہے سر, دیکھیں جب ہم گریجویٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے 4 سال ہم نے لگائے ہوتے ہیں, ہم بہت لوگوں سے بہتر ہوتے ہیں, ہمارے پاس ایک ڈگری ہوتی ہے اور جب ڈگری لے کے ہم مارکیٹ میں جاتے ہیں ایز اے اسپائر اور سیلف تو سر آگے ہمیں رسوائی کے علاوہ کچھ نہیں ملتا. ایک انجینئر الیکٹریکل انجینئر سر وہ جب مارکیٹ میں آتا ہے سر اس کو پوچھتی کوئی نہیں ہے, مطلب 24,000 25,000 اینڈ اس میں سر کچھ بھی نہیں ہوتا. اس میں یقین کریں اپنے کنوینس ہی نہیں نکلتی اور جہاں آپ نے رہنا ہے دوسرے شہر میں جا کے وہ بھی بڑا ایک ایشو ہوتا ہے سر. اور پلس اگر آپ وہ ڈگری لے کے ایز این ایمبیسیڈر یا آپ انٹرنیشنل کمپنی میں کام کرتے ہو اور باہر ابراڈ میں کام کرتے ہو تو سر اس کا بہت زیادہ فائدہ ہے. میرے کزن کی ایگزامپل لے لیں سر, ون از گریجویٹ فرام نرس سر اینڈ ون از فرام UET والا آسٹریلیا چلا گیا, وہاں وہ ملین کما رہا ہے, لیکن سر جو مکینیکل کر کے ادھر پاکستان میں رہ رہا ہے اس کو جاب نہیں مل رہی. بٹ یٹ اسٹل گورنمنٹ اس پہ کام کر رہی ہے اور ہمیں بھی چاہیے سر ہم بھی اپنا ایم اسٹرانگ رکھیں. اور سر یہ جو دوسری آپ ڈارک کی بات کر رہے ہو وہ تو سر آپ جتنا کرتے جاؤ وہ تو ہر کنٹری میں ہو رہا ہے سر, وہ کہاں نہیں ہو رہا, پاکستان میں بھی ہو رہا ہے اور گلوبلی بھی وہ ہو رہا ہے سر. تو میں اپنا پوائنٹ آف ویو آپ کو میں نے بتا دیا ہے, میری طرف سے اتنا ہی. تھینک یو. جی بہت شکریہ علی بھائی, بڑا زبردست آپ نے ایکسپلین کیا. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف میں واپس آتا ہوں اور میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی سن رہے ہیں کانورسیشن کو اس ٹائم اور میں بھی ایکسپیرینس کر رہا ہوں. ایک بڑا ریزن نکل رہا ہے کہ منی از بیکم اے بگ پرابلم, جو کہ جائز ہے, اتنی زیادہ انفلیشن ہے, IMF کا پریشر وغیرہ وغیرہ, ان امپلائمنٹ ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس ایک ہسٹری رہی ہے دنیا کی بڑی قوموں کی, جیسے کہ جاپان ہے, اس کے اوپر وہ جب وہ ایٹامک بلاسٹ ہوئے تو جاپان نے اپنے آپ کو ری انویگریٹ کیا اور جاپان آج دنیا کی بہترین پاور بن گیا. ایران ہے, ایران ریولوشن ان 79, ایران 20 لاکھ لوگوں نے اسی کرپٹ گورنمنٹ, کیونکہ دیکھیں گورنمنٹ ایک بڑا رول پلے کرتی ہے, گورنمنٹ ہی ہے جس نے ٹرکل ڈاؤن افیکٹ یا باٹمز اپ دونوں بھی طریقے سے اپنے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا, اور اس ٹائم فیسلٹیز ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. لیکن وہاں پہ ایران میں 79 میں جب نکلے, اور ابھی بھی ایران میں سینکشنز ہیں, لیکن ایرانی اس طرح اپنے ملک کو نہیں چھوڑ کے جا رہے. اسی طرح ہندوستان میں بھی ایک بہت بڑی اپرچونٹی, ہندوستان کا بھی ایک بہت لیبر باہر ہے, لیکن جتنی پرسنٹیج میں آپ جیسے بتایا تھا کہ ہر 30واں آدمی پاکستان سے باہر ہے, سو کیا مٹیریل پریویل کرتا جا رہا ہے ملک کے اوپر کہ یا یہ ایک جائز وجہ آپ سمجھتے ہیں؟ You have to take so many things into consideration. دیکھیے میں نے آپ کو پہلے ہی کہا کہ جو بچے ہمارے ملک سے باہر جا رہے ہیں, میں اس کو غلط نہیں سمجھتا. ہاں میں اس چیز کو ملک کے لیے برا سمجھتا ہوں. غلط اس لیے نہیں سمجھتا کہ دیکھیے ترقی کرنا ہر شخص کا حق ہے, اور اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ ترقی کرے, اس کی فیملی جلدی گرو کرے, ان کا سوشل سٹیٹس بدل جائے, ان کے حالات بدل جائیں, تو میرے خیال میں یہ ان کا حق ہے اور اس میں کوئی بری چیز نہیں ہے. لیکن جیسے آپ نے کہا کہ منی ہیز بیکم, منی ٹاکس. اب دیکھیے منی از سم تھنگ وچ از ویری امپورٹنٹ, تو اس کو میں ڈینائی نہیں کر سکتا. اگر میں یہ کہوں گا کہ نہیں آپ بالکل نہ کمائیے, جیسے بھی تھوڑی دیر پہلے علی نے آپ سے کہا کہ ایک بچہ UET سے گریجویٹ ہوتا ہے اور ایک نسٹ سے, تو UET والا اگر آسٹریلیا چلا گیا تو ہی از میکنگ $1 million a month, تو 10 لاکھ پاکستانی اگر کما رہا ہے
تو جو یہاں پہ نسٹ سے پڑھ کے پاکستان میں رہ گیا وہ نہیں کما رہا. ہاں اگر وہ یو ٹی والا اسٹوڈنٹ پاکستان میں رہ جاتا تو شاید نہیں کما پاتا. اس کی وجہ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو تاشفین نے کہا کہ دیر آر فلاز ان دی ایجوکیشن سسٹم. اب میں چونکہ خود ایک استاد ہوں تو میں اس چیز کی پوری ذمہ داری لینے کے لیے راضی ہوں, بلکہ مجھے لینی چاہیے ایز اے ٹیچر کہ میری وجہ سے, استاد کی وجہ سے, اٹس اے بگ تھنگ, استاد کی وجہ سے, تعلیمی اداروں کی وجہ سے یہ بچے مجبور ہیں پاکستان سے باہر جانے پہ. اس کی وجہ کیا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یو ای ٹی پاکستان کا سب سے بڑا ادارہ ہے, پنجاب میں کم از کم سب سے بڑا ادارہ ہے انجینئرنگ کا. ایک بچہ میکینیکل انجینئرنگ کرتا ہے یو ای ٹی سے, اور میں نے اس سے کلاس میں پوچھا کہ بیٹا آپ بتائیے کہ وی ٹیک اور وی وی ٹی آئی انجن جو ہے ان میں فرق کیا ہے. تو اس نے کہا کہ سر یہ تو ہم نے کبھی پڑھا ہی نہیں. اچھا, تو میں نے کہا آپ نے پھر کیا سیکھا وہاں پہ, 4 سال آپ پڑھتے رہے. تو اس نے کہا کہ 4 سال میں ایک بار ہم نے ایک گاڑی کا انجن ایک بار کھولا 4 سال میں, اور وہ بھی صرف اس لیے کہ صرف پریکٹیکل کروانا جو تھا وہ ضروری تھا, اس لیے یونیورسٹی نے کروا دیا. تو اب 4 سال میں میکینیکل انجینئر بنا دیا ہے پاکستان کی سب سے بڑی یونیورسٹی نے, اور اس کو ایک انجن کے بارے میں کچھ نہیں پتہ. اب بتائیے اگر وہ پاکستان میں رہ بھی جائے گا بچہ, تو پاکستان میں جو مارکیٹ ہے آٹو موبائل انڈسٹری ہے, میکینک ایک مہینے کا 2.5, 3, 4, 5 لاکھ روپیہ کما سکتا ہے جو بالکل ایجوکیٹڈ نہیں ہے. لیکن ایک پڑھا لکھا بچہ 25,000 پہ تنخواہ کی 30,000 کی تنخواہ کی نوکری ڈھونڈ رہا ہے. کیوں؟ اس کے پاس سکلز نہیں ہیں. وہ بچہ آسٹریلیا جائے گا تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ میکینیکل انجینئرنگ کر رہا ہے؟ وہاں پہ بالکل نہیں کر رہا. وہ وہاں پہ بیچارہ اوبر ایٹس کر رہا ہے. وہ وہاں پہ جس طرح یہاں پہ پاکستان میں ایک فوڈ پانڈا پہ ایک لڑکا فوڈ ڈیلیوری کر رہا ہے, وہی کام وہ وہاں پہ آسٹریلیا جا کے کرے گا. کسی ریسٹورینٹ میں کام کرے گا, بڑا تیر مارے گا تو کوئی ایسا کام کرے گا جو لو پیڈ ہے. وہ یو ای ٹی سے پڑھنے کے بعد وہاں پہ جا کے کوئی میکینیکل انجینئرنگ میں کام نہیں کر رہا. یہ المیہ ہے کہ ہاں پیسے تو زیادہ کما رہا ہے لیکن سکل ڈیولپ نہیں کر رہا. اگر وہ پاکستان واپس آ بھی جاتا ہے تو کوئی بینیفٹ پاکستان کو نہیں ہو رہا, اور یہ بڑی خطرناک چیز ہے. تو آپ چونکہ خود حمزہ آسٹریلیا میں ہیں تو آپ نے نوٹ کی ہے ایک بات, اب ماشاءاللہ آپ مجھے بتا بھی پائیں گے کہ کیا پاکستانی جو آسٹریلیا میں مقیم ہیں بچے, جن کے ماں باپ نے ان کو وہاں پہ بھیجا ہے, اور جو 1 سال کی پاکستانی روپیوں میں تقریباً 30, 32, 35 لاکھ روپیہ فی دے رہے ہیں یونیورسٹی کو, کیا وہ یونیورسٹی سے وہ تمام چیزیں سیکھ رہے ہیں جو یونیورسٹی پڑھا رہی ہے؟ جی ہم سر ڈاج کر رہے ہیں, زیادہ تر ڈاج ہو رہا ہے. اب جب ڈاج کر رہے ہیں تو اب مجھے بتائیے کہ یہ بچہ جو یونیورسٹی میں آسٹریلیا میں 40 لاکھ روپیہ یونیورسٹی کو فی دے کے سیکھ کچھ نہیں رہا, اگر یہ پاکستان واپس آ جائے گا تو گورنمنٹ اس سے کیا کروائے؟ فوڈ پانڈا پہ فوڈ ڈیلیوری, جی بالکل آئیے بیٹا کیجئے, لیکن یہاں پہ اس سے پاکستان کو فائدہ کوئی نہیں ہو رہا. آپ جن ملکوں کی بات کر رہے تھے حمزہ, آسٹریلیا کی آپ نے بات کی, جاپان کی, جرمنی کی بات کی جا سکتی ہے, ان کی اگزامپل ہے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد. آپ ان دونوں کنٹریز میں ایک چیز مشترک دیکھیے, دونوں انڈسٹریلائزڈ کنٹریز ہیں, دونوں کے پاس ٹاپ کے انجینئرز موجود ہیں. آپ گاڑی لینا چاہیں تو آپ کے پاس فرسٹ چوائس جو آپ کی ہوگی جرمن کار, سیکنڈ چوائس جاپنیز کار, آپ تھرڈ پہ جا کے اٹیلینز کا نام لیں گے, وہ بھی فرسٹ ورلڈ میں ہار گئے تھے. تو یہ انڈسٹریلائزڈ نیشنز ہیں, میکینیکلی ٹیکنیکلی دے آر فار سپیریئر. لوگوں کے ہاتھوں میں جادو ہے, جاپنیز کے ہاتھوں میں, جرمنز کے ہاتھوں میں. ہمیں اپنے گورنمنٹ آف پاکستان کو اس چیز کا ادراک ہی نہیں ہے. انفارچونیٹلی مجھے کہنا پڑے گا کہ ہماری کوئی بھی حکومت پچھلے 50, 60, 70 سالوں میں اس کو یہ سمجھ ہی نہیں آئی کہ بچوں کو ہنر دینا ہے یونیورسٹیز میں. اتنے بڑے بڑے ڈاکٹرز, پی ایچ ڈیز اور پتہ نہیں کون کون لوگ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہتے ہیں. میرے خیال میں تو یہ سب ملک دشمن ہیں. ان کو اتنا ہی سمجھ نہیں ہے کہ ہم وہ لوگ پروڈیوس کر رہے ہیں جو پاکستان پہ بوجھ ہیں. وہ بچہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے کہ میں یو ای ٹی سے پڑھ کے آیا ہوں, میں میکینیکل انجینئر ہوں, سافٹ ویئر انجینئر ہوں, کام اس کو آتا کوئی نہیں ہے, رکھتا اس کو کوئی نہیں ہے مارکیٹ میں. اب وہ منہ اٹھاتا ہے باہر جا کے کام کیا کر رہا ہے جو یہاں پہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا کرنے کا, اور وہاں جا کے بھی ایجوکیشن کو ڈاج کر رہا ہے. کیوں؟ منی. دیٹس دی اونلی تھنگ آن ہز مائنڈ. کہاں ہے ہنر؟ وہاں جا کے بھی اسکل نہیں سیکھ رہا, وہاں جا کے بھی اسکل نہیں سیکھ رہا, وہاں جا کے بھی تعلیم حاصل نہیں کر رہا, اور اس کو شکایت یہ ہے جی یہاں پہ اپرچونیٹیز نہیں ہیں.
4 साल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सीखते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, और एक प्रोग्राम, एक वेबसाइट बनाना नहीं आती, और फिर शिकायत ये है जी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। क्या दें आपको अपॉर्चुनिटीज़, क्या काम आता है आपको? इसलिए पाकिस्तान आपको कुछ नहीं दे पा रहा। सो इट्स नॉट अबाउट व्हाट इज़ पाकिस्तान ऑफरिंग यू। आप पाकिस्तान को क्यों धोखा दे रहे हैं, अपने आप को भी। मैं ये सब स्टूडेंट से कह रहा हूँ, बेटा आप 4 साल यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, मजाल है आपको काम सीख लें। आप ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका जाके भी काम नहीं सीखते, और फिर आपको शिकायत ये है कि आपको कोई जॉब नहीं देता। और एक पॉइंट हमजा जो मैं कहना चाह रहा हूँ, इट साउंड्स फ़नी, लेकिन एक बहुत बड़ी वजह जिसकी वजह से बच्चे पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं वो है शादी। उनको ये लगता है कि भाई पाकिस्तान से बाहर जाएंगे तो अच्छे खासे पैसे कमाएंगे, अच्छे खासे पैसे कमाएंगे तो वहाँ शादी होगी जहाँ दिल चाहेगा और ख़ूबसूरत बीवी मिलेगी। तो ये पॉइंट जो है ये भी एक बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि जब तक पैसा नहीं होगा तब तक लोग बच्चे की शादी नहीं करेंगे। बिल्कुल ठीक कहा डॉक्टर साहब, आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की। और इसमें ना मैं एक स्टूडेंट से अपनी एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई नहीं सिखा रहा तो उस चीज़ को सीखने के हक लेना आपकी जिम्मेदारी है। किसी ने बाहर से आके आपको हक नहीं दिलाना आपका। अगर आपको वो डॉक्टर या वो इंजीनियर आपको नहीं सिखा रहा तो आपका काम है कि उस ऑफिस के बाहर प्रोटेस्ट करें और अपना हक लें। जो मैं मिसाल आपको 79 में ईरान की देना चाह रहा था कि इमाम ख़ामेनी ने बाहर से बैठ के भी बड़ा एक ज़बरदस्त रेवोल्यूशन है शाह रज़ा के अगेंस्ट, लेकिन उसके पीछे क्या वो कोई डिप्लोमेटिक टॉक थी? नहीं, वहाँ के नौजवान खुद 20 लाख नौजवान सड़कों पे निकले और वहाँ से अपना उन्होंने एक रेवोल्यूशन का आगाज़ किया। ताशफीन भाई, मैं आपसे एक बड़ी ज़बरदस्त आपसे मैं बातें सुन रहा था और आपने एक बात बड़ी अच्छी की कि एम्बेसडर्स, हम बाहर जाके एम्बेसडर्स भी होते हैं, लेकिन अगर यही लोग जो यहाँ से एस्केप लेते हैं, क्या ये बाहर जाके पाकिस्तान के अच्छे एम्बेसडर्स हो सकते हैं? क्योंकि एम्बेसडर्स को तो नरिश करना चाहिए जो बाहर जाके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें, क्योंकि पिक्चर तो उन्होंने हमें, जैसे हम हिंदुस्तानी मूवीज़ को देख के पूरे हिंदुस्तान के कल्चर को जज करते हैं या इक्का दुक्का उनके प्राइम मिनिस्टर वगैरह, अगर इस तरह के नौजवान जो कि यहाँ से एस्केप करके जा रहे हैं वो कैसे पाकिस्तान के एम्बेसडर्स हो? देखें सर, मैंने आपसे बात की है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन वहाँ बहुत कमाल का है, इस वजह से नौजवान वहाँ जाके तालीम ले रहे हैं। सर मैं उसके साथ हूँ, लेकिन मैं ऑर्गेनाइजेशन जो टैलेंट हंट कर रही है, जो हमारे बच्चों, जो हमारी कंट्री जो अंडर डेवलप कंट्री है, वहाँ की क्रीम पॉलिश बच्चे जो फुल एडमायर है, उनको उठा के अपनी कंट्री में एक फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है। सर इट इज़ ऑल इन द माइंड सर। ये मनी हमें एक दिखावा दिखाते हैं एक मनी का, और वो हमारी सारे पॉलिश माइंड जिनके माइंड सेट बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं और वो बचपन से सोचते हैं कि यार नहीं, आई कैन डू दिस, आई कैन डू दिस। अच्छा, वो वहाँ जाते हैं, वहाँ पे उन्हें फैसिलिटीज़ मिलती हैं, सर्विसेज मिलती हैं, वो कहते हैं जी ठीक है, ये ज़िंदगी ठीक है। लेकिन पाकिस्तान अगर वो वापस आएँ या अपने वतनों को वापस जाएँ, सर वो वहाँ भी वही हैं जो वहाँ है। सर ने बात की सर यूईटी से जो मैकेनिकल इंजीनियर है, सर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं गवर्नमेंट से भी यही दरख्वास्त ही करता हूँ कि हमारे पास रिसर्च डिपार्टमेंट नहीं है। हम सॉफ्टवेयर हाउस नहीं बना सकते उस लेवल का कि जैसा अमेज़ॉन चल गया। हम वहाँ वैसे कॉल सेंटर नहीं बना सकते जैसे एडिडॉस के पास है। हमारे पास वो सब होने के लिए अगर हम इतनी मेहनत भी करें तो हमें वो इन्वायरमेंट ही नहीं मिलता सर कि जिस पे हम अपना स्कोर रन कर सकें। हमें पिच ही नहीं दी जाती। लेकिन अगर आप बाहर के मुल्कों की बात करें तो वहाँ आपको इजी ग्राउंड मिल जाते हैं। सेकेंडली सर आपने एम्बेसडर की बात की। सर देखिए, जो ब्राइट है, जो अपने मुल्क को ऑन करता है, जो कहता है यार मैं आई एम पाकिस्तानी, वो सर जिधर भी चला जाए वो अपने इस्लाम को रिप्रेजेंट करेगा, वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेगा नेकी करके, क्योंकि इस्लाम हमें यही सिखाता है। और जो नहीं, वो तो सर अपने मुल्क से जो डॉज करके गया, वो आप कैसे सोच सकते हैं कि वो अपने मुल्क की बातें करेगा वहाँ जाके। दैट्स इट सर, थैंक यू। जी, बड़ी ज़बरदस्त बात की। ये जो आपने वे बात एंड पे कही है ना, यही मेरा अगला सवाल है ताशफीन भाई से कि जो डॉज करके वहाँ चला जाता है वो वहाँ का हो जाता है, और जो वहाँ का होता है, और जैसे कि हम सब जानते हैं कि वेस्ट का जो एक फैमिली सिस्टम है वो तबाह हो चुका है। हर 13 में से 10 शादियों में वो तलाक, एक रिसर्च बताती है कि वेस्ट में पाई जाती है। तो ताशफीन भाई देखिए, अगर हम इस चीज़ को अडॉप्ट कर देंगे तो ये एक वायरस की तरह मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो क्या आपको लगता है कि ये लोग जो बाहर जाते हैं और फिर वापस आके हमारे नौजवानों को ये किस्से सुनाते हैं वेस्ट के, वहाँ की एक सेक्सिस्ट एक्टिविटीज़ की, लग्जरीज़ की,
اور بھی بڑی زیادہ ایکسٹرا کریکولر لگژریز جس کو آپ کہہ سکتے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے ہاؤ ڈینجرس اٹ از فار آر فیملی سسٹم بیکاز آف دیز یگسٹرز گوئنگ ابراڈ؟ جی حمزہ بھائی آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں. ان کے فیملی سسٹم میں اور ہمارے فیملی سسٹم میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. ہمارے یہاں پہ جو مورل ویلیوز ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں، ان کے وہاں کی ویلیوز تھوڑی ڈفرینٹ ہیں. اب جو بچے وہاں پہ جا کے ڈوج کرتے ہیں اور یہاں پہ آگے پاکستانیوں کو جو سہانے خواب دکھاتے ہیں، آپ نے پوچھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں. سب سے پہلے تو وہ اپنے ساتھ دھوکا کرتے ہیں، اپنے والدین کے ساتھ کرتے ہیں، اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ اپنے ملک کے ساتھ دھوکا کرتے ہیں. سر کی بات سے میں یہ کروں گا کہ جب آپ پڑھائی کے مقصد کے لیے جا رہے ہیں، آپ یہاں پہ بھی یہی رونا ہوتے ہیں کہ آپ کے پاس سکلز نہیں، آپ کے پاس اپرچونیٹیز نہیں، اور باہر جا کے بھی آپ نے وہی ڈلیوری والا کام کرنا ہے. تو یہاں کیوں نہیں؟ تو یہاں اس لیے نہیں کہ وہاں پہ جب وہ کام کر رہے ہیں تو وہ اپنی فیملی کو سپورٹ کر پا رہے ہیں، یہاں پہ کام کر کے وہ اپنی فیملی کو سپورٹ نہیں کر پا رہے. یہ بیسک وجہ ہے، اس کو ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ ہماری انڈسٹری کہاں پہ وہ چیز پروڈیوس نہیں کر پا رہی کہ ایک بچہ جس کے پاس سکلز نہیں ہیں وہ کہاں سے جا کے سکلز حاصل کرے. اب ایک یونیورسٹی ہے، اب ایک بچہ سافٹ ویئر انجینئر کی بات ہو رہی تھی آگے، ایک سافٹ ویئر انجینئر جب مارکیٹ میں نکلتا ہے تو وہ اس بندے سے کام سیکھ رہا ہے جو ڈپلومہ کر کے بیٹھا ہوا ہے مارکیٹ میں. اس نے 6 مہینے کا ڈپلومہ کیا، اور آن دی ادر ہینڈ ایک بچہ جس نے 4 سال گریجویشن میں کیے، 4 سال گریجویشن کو ٹائم دیا، انویسٹمنٹ کی، پیسے کی انویسٹمنٹ، ٹائم کی انویسٹمنٹ، مینٹل انویسٹمنٹ جو وہاں پہ کرتا ہے، وہ اس بندے سے کام سیکھ رہا ہے جس نے 6 مہینے ایک ڈپلومہ کیا، ٹھیک ہے، اور مارکیٹ میں بیٹھ کے وہ مارکیٹ کو چلا رہا ہے. یہ ایک تلخ حقیقت ہے ہمارے معاشرے کی. اب اس بچے کا اور اس ڈپلومے والے کا کیا کمپیریزن کر سکتے ہیں آپ؟ اب یہاں پہ جو آگے فلاز کی بات کر رہا تھا وہ یہی فلاز ہیں کہ ہماری جو یونیورسٹیز ہیں، جو ادارے ہیں، جو علی بھائی نے بھی بات کی کہ سب سے پہلے ہمارے پاس ریسرچ سینٹرز ہیں وہ بہت کم ہیں، بالکل نہ ہونے کے برابر ہیں. ہمارے پاکستان میں ریسرچ کو پروموٹ ہی نہیں کیا جاتا، انوینشن کی بات ہی کوئی نہیں کرتا کہ یہاں پہ کوئی انوینشن کی بات ہو سکے. جو حقیقت ہے، تلخ حقیقت، ہمیں اپنی تلخ حقیقت کو تسلیم کرنا چاہیے ایز اے اسٹوڈنٹ، ایز اے ٹیچر اینڈ ایز اے گورنمنٹ پرسن جو بھی تعلیم سے منسلک ہوتے ہیں. اب ان چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے ذمہ داری یہی 3 جو افراد ہیں جن سے میں نے آپ کا بھی ذکر کیا ہے کہ اسٹوڈنٹ، ٹیچر اور جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں، جنہوں نے تعلیم کے معیار کو اور تعلیمی جو مصنوعات ہیں ان کو بہتر طریقے سے عوام تک پہنچانا ہے. اب ایسا کیوں ہے کہ آپ 4 سال سافٹ ویئر انجینئرنگ کر رہے ہیں اور آپ کو لیب میں انٹرنیٹ نہیں ملتا؟ یہ میں آپ کو لوکل یونیورسٹی کی بات بتا رہا ہوں، نام نہیں میں لینا چاہوں گا. وہاں پہ 4 سال آپ نے ایک ڈگری کی، آپ نے پرائیویٹ یونیورسٹی ہے، اپنے پرائیویٹ فی پے کی، آپ کو لیب میں انٹرنیٹ نہیں مل رہا. جو آپ کا کام ہی وہاں پہ نیٹ ورکنگ سکھا رہے ہیں، وہاں پہ انٹرنیٹ ہی موجود نہیں کہ آپ آپس میں انٹرلنک ہو سکیں. ٹھیک ہے، یہ تو ہمارے حال ہیں یونیورسٹی کے ادارے کے. لیکن میں یہاں پہ پھر گورنمنٹ کو تھوڑا سا بیچ میں انکلوڈ کروں گا کہ وہ بہت اچھا کام کر رہی ہیں. نئی یونیورسٹیز کو منظر عام پر لا کر ان پہ کام کر کر، اور یہی موٹو ہونا چاہیے جسے سر زین نے کہا کہ پچھلے 50 سال سے پچھلی 10 گورنمنٹ نے کوئی ایسا کام نہیں کیا ہمارے تعلیمی ادارے کے لیے کہ جو آج ہم کہہ سکیں کہ ہمارا بچہ باہر جاتا ہے تو ٹھیک کرتا ہے یا غلط کرتا ہے. آبویس سی بات ہے، اب ایک بچہ کیوں باہر جاتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی فیملی کو سپورٹ کرنا ہے، اپنا اسٹیٹس اچھا کرنا ہے. جی یہ بات ہم پہلے کر چکے ہیں. تو اب اس چیز کو بہتر کس طرح کیا جا سکتا ہے کہ اب آپ نے ایران کی مثال دی کہ انہوں نے پروٹیسٹ کیا. یہاں پہ آپ پروٹیسٹ کریں گے تو آپ سب سے پہلے تو پولیس آئے گی آپ کو پکڑنے کہ جناب آپ کون ہیں پروٹیسٹ کرنے کے لیے، یہاں پہ آپ گورنمنٹ کے لاز کو وائلیٹ کر رہے ہیں. تو اب پروٹیسٹ میں ہمارے معاشرے میں پروٹیسٹ جو ہے وہ صرف ڈنڈا اور ٹائروں کو جلانا، اس کو سمجھا جاتا ہے. یہ پروٹیسٹ ہے. جبکہ آپ یو کے میں دیکھتے ہیں، میں نے لاسٹ دنوں کچھ پروٹیسٹ چل رہے تھے، وہاں پہ بالکل ایک موزبانہ سوفسٹیکیٹڈ طریقے سے پروٹیسٹ کر رہے تھے، اپنی بات بھی کر رہے تھے، اور وہ اپنے گورنر جو بھی تھا ان کا، ان کے ہاؤس کے سامنے جا کے پروٹیسٹ کر رہے تھے، اور کسی کو ان سے مسئلہ بھی نہیں تھا. کیوں؟ کیونکہ وہ ایک لیول میں رہ کے، ایک لمٹ میں رہ کے پروٹیسٹ کو اپنے دوسرے تک پہنچا رہے تھے. اب اسی بات سے میں سر زین سے چاہوں گا کہ وہ اس کو مزید آگے بتا سکیں. جی بہت بہت شکریہ تاشفین بھائی، زبردست بات کی آپ نے کہ ہمارے ملک میں اپرچونیٹیز کم ہونے کی وجہ سے اوپر سے اس کو ایک جو مارجنلائز کیا جاتا ہے ہمارے نوجوانوں کو. لیکن میں آپ کو ایک بات اس پہ سجیسٹ کروں گا کہ غلامی کی زنجیریں بھی نوجوان ہی توڑ سکتے ہیں اپنی،
نہ کہ کوئی باہر سے آ کے آپ کو ہیلپ آؤٹ کرے گا. میں آخری ایک ریمارک آپ تینوں سے لینا چاہتا ہوں, مختصر سا, تاکہ ہم اس کو ختم کریں اور آنے والے وقت میں بھی اس پہ مزید بات کریں گے انشاءاللہ. ڈو یو وانٹ ٹو لیو پاکستان؟ آئی نو ڈاکٹر صاحب آپ واپس جا چکے ہیں, پاکستان کی محبت میں جا چکے ہیں, لیکن ایک اسپیسیفک آج کے پاکستان کو دیکھیں, ڈو یو وانٹ ٹو لیو پاکستان؟ دیکھیے, اف آئی ایم اے ینگ مین تو آئی وڈ سے کہ میرے خیال میں ہر جوان پاکستانی کو پاکستان سے باہر ضرور جانا چاہیے. میرا ماننا یہ ہے کہ آپ کو کم از کم 5 سال کے لیے ایک ڈیولپڈ کنٹری کو وزٹ کرنا چاہیے, وہاں سے ایجوکیشن حاصل کرنی چاہیے, وہاں کا کلچر, سسٹم اور ان کے جو میتھڈز ہیں وہ سیکھنے چاہیے, تاکہ آپ جب پاکستان واپس آئیں تو آپ کے پاس وہ اسکل سیٹ ہو, آپ کے پاس وہ علم ہو جو اس ملک کو, جس کی اس ملک کو ضرورت ہے. اور دوسری چیز میں یہ چاہتا ہوں کہ حکومت پاکستان ہوش کے ناخن لے, تعلیمی نظام کو پلیز بدل دیجئے. HEC جو ایک ادارہ ہے اس کو اپ گریڈ کیجئے. میں آپ کو وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر پاکستان میں کوئی بھی یونیورسٹی ریسرچ کرے اور وہ کوئی نئی چیز اپنے اسٹوڈنٹس کو سکھا دے جو آج دنیا میں ہو رہی ہے, تو HEC اس کا لائسنس کینسل کر دے گا, اس لیے کہ وہ یونیورسٹی اس دقیانوسی کتاب کو نہیں پڑھا رہی جو HEC نے ان کو لگا کے دی ہے. تو سوچیں, پتہ نہیں کون سی حکومت ہے جو کہہ رہی ہوگی کہ ہم تعلیم کو بدلنا چاہتے ہیں. آپ سو رہے ہیں, یو آر سلیپنگ, یو جسٹ ڈیڈ اینڈ یوز لیس. اگر آپ نہیں ہیں تو پروو کیجئے کہ بچوں کو ریسرچ کرنے الاؤ ہے. اس ملک میں کوئی بھی یونیورسٹی تحقیق کر سکتی ہے. I dare the government to prove this to the people of Pakistan کہ آپ کے ادارے ریسرچ کو پروموٹ کرنے کے لیے ریڈی ہیں. باتیں کرنا بہت آسان ہے, آپ میری بات کو دبا دیں گے, لیکن جو ریئلٹیز آن دا گراؤنڈ ہیں وہ ایگزسٹ کرتی ہیں. آج بھی 10ویں کلاس کی آپ کمپیوٹر سائنس کی کتاب لے لیں, وہ لینگویج پڑھا رہے ہیں جو کسی بھی جگہ کام نہیں آتی. یونیورسٹیز میں وہ لینگویجز پڑھا رہے ہیں جن کی کوئی ضرورت نہیں ہے اب. تو کہاں سے ہمارا سافٹ ویئر انجینئر جو ہے وہ بہت ہمت ہے, بچوں کی خود ہی سیکھ رہے ہیں. اللہ ان کو لمبی عمر دے, ان کو یونیورسٹیز کی ضرورت نہیں ہے. جی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. جی علی بھائی, آپ پاکستان چھوڑنا چاہتے ہیں یا پاکستان میں رہنا چاہتے ہیں؟ اور اگر رہنا چاہتے ہیں تو کیوں رہنا چاہتے ہیں؟ چھوڑنا چاہتے ہیں تو کیوں چھوڑنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں حمزہ بھائی, میرا لینگویج سیکھنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ تاکہ میں اسکالرشپس میں اپلائی کر سکوں اور گریجویشن کے بعد ماسٹرز کے لیے میں اپنے لیے اچھی انسٹیٹیوٹ دیکھ سکوں, ایک اچھا انوائرمنٹ دیکھ سکوں. پاکستان فلی فلیجلی چھوڑنا وہ تو سر ایک بیوقوفی ہی ہوگی, کیونکہ اس کنٹری میں ہمیشہ وہاں ہی آپ کی ضرورت ہوتی ہے جو ڈیولپمنٹ کی طرف ہو کنٹری. جو بنی بنائی کنٹریز ہیں ان کو آپ کی کیا ضرورت ہے. سیکنڈلی سر گورنمنٹ رول بڑا پلے کر رہی ہے, ہمارے پاس بڑی اسکالرشپس آ رہی ہیں, انٹرنشپس آ رہی ہیں انٹرنیشنل, جبکہ HEC کی پورٹل پہ اگر آپ سائن ان کرتے ہو تو وہ بھی آپ کو سنگاپور کی اسکالرشپ دے رہے ہیں. لیکن سر دا تھنگ از کہ ہمارے یہاں ریسرچ ڈپارٹمنٹ نہیں ہے, اور جو یونیورسٹی ہے وہ بچوں کو اس لیول کا نہیں چاہیے. اب میں آپ کو اپنی ایگزامپل دیتا ہوں سر. میں جب فرسٹ سمیسٹر میں تھا CS کے, تو ہمیں وہاں ایکسل پڑھایا جاتا تھا, اور ایکسل تو سر وہ ہے جو میں نے 8ویں میں جس کا شارٹ کورس کیا تھا. اور مائکروسافٹ کون پڑھاتا ہے سر, اور مائکروسافٹ آفس کون پڑھاتا ہے؟ یونی کے پہلے سمیسٹر میں, جہاں کہ جب کہ مجھے انٹر میں C++ کی لینگویج پڑھایا گیا ہے, مطلب C++ پڑھائی گئی, اور انٹر میں آگے میں ایکسل سیکھ رہا ہوں. تو گئی نا ساری بات, دال چاول بن گیا سر. سر گورنمنٹ کو چاہیے کہ سلیبس اپنا تھوڑا ایڈوانس کریں اور اس کو اپ ٹو ڈیٹ کریں. اور نو ڈاؤٹ سر ہم اس پہ, اور اگر میں آپ کو ان اے سنگل اسٹیٹمنٹ بات کروں تو سر اگر پاکستان میں سب کچھ مجھے مل جائے تو میں پاکستان نہیں چھوڑوں گا. تھینک یو. جی بہت بہت شکریہ علی بھائی. اینڈ موونگ ٹو آور لاسٹ پارٹیسپینٹ تاشفین بھائی, کیا آپ پاکستان چھوڑنا چاہتے ہیں یا پاکستان میں رہنا چاہتے ہیں؟ چھوڑنا چاہتے ہیں تو کیوں چھوڑنا چاہتے ہیں؟ رہنا چاہتے ہیں تو کیوں رہنا چاہتے ہیں؟ جی میں معاشرے میں اپنی عزت بنانا چاہتا ہوں, معاشرے میں پیسہ کمانا چاہتا ہوں. اس کے لیے یہ لازم نہیں ہے کہ آپ پاکستان رہیں یا پاکستان سے باہر جائیں. اپرچونیٹیز آپ کو خود تلاش کرنی پڑتی ہیں, آپ جہاں بھی ہوں, پاکستان میں ہوں یا آؤٹ آف کنٹری ہوں, اپرچونیٹیز آپ خود تلاش کرتے ہیں. اور ان دا لاسٹ میں یہ اٹکنا چاہوں گا کہ گورنمنٹ کو, جیسے سر زین نے کہا ہے, کہ ہوش کے ناخن لینے چاہیے. اب جب تک آپ بچوں کو پلیٹ فارم نہیں دیں گے کہ وہ آؤٹ آف دی وے جا کے سوچے اور کچھ چیز نئی معاشرے میں لا کے دے, تب تک آپ کا معاشرہ بیکورڈ ہی رہے گا.
دنیا بہت آگے جا چکی ہے. جیسے علی بھائی نے بتایا کہ ابھی ہم ایکسل ہی پڑھ رہے ہیں. دنیا جاوا اسکرپٹ کو کراس کر چکی ہے, ہم ابھی بھی ایکسل ہی پڑھ رہے ہیں. تو میں امید کرتا ہوں کہ ہم بھی کبھی ایکسل سے آگے بڑھیں گے اور کچھ اور نیا سیکھیں گے اور کچھ نیا انوینٹ کریں گے. جی بہت شکریہ تاشفین بھائی, بڑی زبردست. میں سب سے پہلے تو ان ہمارے تینوں پارٹیسپینٹس کو اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں. بڑی سچی بات کی, جہاں پہ مٹیریلسٹک بھی لگنے لگی تھی بات, انہوں نے پاکستان کی نوجوانوں کی ایک اچھی اور بہترین نمائندگی کی, جس کی وجہ سے میں آپ سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ایک آنیسٹ پاکستانی کا ایک ریویو ہمارے ان ویورز کے پاس جاتا ہے. اور میں آخر میں اپنی طرف سے جو ایک ریمارک ایڈ کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں جی, پاکستان یہ وہ ملک ہے جو کہ اپنے نظریے پہ بنا, اور اس کا نظریہ یہ تھا کہ اس کے شہریوں کو ایک آزاد حق ملا. اور پاکستان سے جو پاکستانی جانا چاہتے ہیں بالکل جائیں, ہم بھی اوورسیز بیٹھے ہیں, لیکن اس خواب کے ساتھ جائیں کہ ایک دن اپنے ملک میں آئیں گے اور اس کی بہتری اور ترقی میں انویسٹ کریں گے. اس ٹائم پاکستان کی اکانومی اوورسیز پاکستانیز کے ریمیٹنسز پہ چلتی ہے. یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ ہمارے ملک کے پاکستانی اس ٹائم اپنے ملک کے ساتھ کنیکٹڈ بھی ہیں, لیکن یہ ایک ویک اپ کال ہے کہ کیوں باہر کی اکانومی سے ہم چل رہے ہیں باقی اپنے ملک سے. اور اس میں جو سب سے بڑا ایک بات ہے جو ہماری گورنمنٹ کو دیکھنا چاہیے, ہم نے ویسے سنگل نیشنل کریکولم پہ ایک بڑا پروگریسو پروگرام بھی کیا تھا مینو ڈاک صاحب نے, اس کا لنک بھی ہم لنک میں یہ ڈسکرپشن میں ڈال دیں گے اور آپ وہ دیکھ سکتے ہیں. اور اس کے اوپر ہم نے بڑا ایمفیسائز تب بھی کیا تھا, آج بھی کرتے ہیں, کہ ملک کے اندر ایک طبقہ نظام سے کیا ہوگا, ایکول اسٹرینتھ ملے گی. اور نہ کہ صرف وہ طبقہ ایک ہونا چاہیے بلکہ اپڈیٹڈ بھی ہونا چاہیے, نہ کہ جیسے بتا رہے تھے کہ ایکسل وغیرہ پہ پڑھایا جا رہا ہے. اور میں اپنے تینوں جو ہمارے پارٹیسپینٹس ہیں, مہمان ہیں, ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. ساتھ ہی ساتھ میں زین بھائی کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جو ہماری ایک بہتر پکچر آپ تک پہنچاتے ہیں اپنی ایڈیٹنگ کی وجہ سے, اور ایک بہت بہترین آپ کو ریزلٹس دیتے ہیں جو ہماری ایک تھاٹ ہوتا ہے اس کو ہماری ڈسپلے سے بھی زیادہ ایک پریزنٹیبل بناتے ہیں. تو زین بھائی آپ کا بھی بہت شکریہ, اور آپ نے بڑا زبردست کام کیا ہے. آخر میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں, اپنے ملک کے جو نوجوان ہیں جو اوورسیز ہیں یا جو پاکستان میں ہیں, وہ یہ ہے کہ پاکستان ہے تو پاکستانی ہے, پاکستان نہیں تو صرف غلامی ہے. پاکستان زندہ باد.